बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ व अस्सलामु अलैकुम। सारी दुनिया में और सब मुल्कों में ये तीन किस्म के फ़ौज जो है वो पाई जाती है: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इन तीनों अफवाज में फिर झेली इदारे भी होते हैं जो बेल्ट बांधते हैं, कैप पहनते हैं और अपने अफसर को सलूट करते हैं। ये इदारे भी इन मुल्कों में पाए जाते हैं, जैसे कस्टम हुआ, पुलिस हुआ, मलेशिया हुआ, बहुत से हैं। तो इनमें फिर दो कैटेगरीज है, एक ऑफिसर्स की कैटेगरी और दूसरा OR, अदर रैंक्स। तो ऑफिसर कैटेगरी जो है वो थोड़े होते हैं, मगर वो मरात याफ्ता होते हैं, प्रिविलेज वो लोग हैं, उनको सारे मरात मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में होता है। वही डिसाइड करते हैं, वही फैसला करते हैं, तनख्वाह वही बढ़ाते हैं, सब कुछ वही करते हैं, अलाउंस वो बढ़ाते हैं, लगाते हैं। तो मरात याफ्ता तबका है। और बाकी दूसरा तबका जो है OR, अदर रैंक उसको कहते हैं। और ये जो है, ये दूसरा तबका जो है हर महकमे में है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। और इनमें मैं एयरफोर्स में 50 साल पहले था, तो इस तबके में जो है उसको हकारत से देखा जाता है। ये खिदमतगार लोग होते हैं उन मरात याफ्ता अफसरों की। तो वहाँ हमारे ज़ुबान में जब हम उस वक्त थे तो उसको रमज़ानी कहा जाता था। और ये कैटेगरी जो है वो हकीर समझी जाती थी, और इनमें मैं भी शामिल था। और इसी तरह जो सिविल इदारे हैं, ये तो हो गए डिफेंस के इदारे। इसी तरह जो सिविल इदारे हैं या सारा मुल्क है, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। एक कैटेगरी जो है वो अशराफिया है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो आवाम है। और अशराफिया को बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, नौकर चाकर उनकी फ्री है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनको फ्री मिलते हैं, और तनख्वाहें अपनी मर्जी के लाखों के हिसाब से मिलते हैं। बाहर मुल्कों में जाते हैं टूर के, एजुकेशनल टूर उसको कहते हैं, वो बनाए हुए होते हैं। वहाँ जाते हैं, 7 स्टार होटलों में रहते हैं, सैर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सरकारी हजों पे जाते हैं और फ्री उम्रों पे जाते हैं, वहाँ भी 7 स्टार होटल में रहते हैं। गरीब आवाम के लिए वो वहाँ दुआएं करते हैं ताकि उनको अल्लाह उन पे आसानी करे। और ये हत्ता कि उनके घरों की सफाई सुथराई, लानों की, चमनों की, दरख्तों की, वो भी जो है ये आवाम के जो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड, फलाना बोर्ड, इसके जो वो लेबर होती है वहाँ काम करती है, वो भी फ्री, कोई उसका उनको लेना देना नहीं पड़ता। और उनकी कमाई का ज़रिया और उनका बैंक जो है वो गरीबों की जेब है। गरीब मजदूरी करेंगे, आधा पे बच्चों को खिलाएंगे, आधा जो है चंदा टैक्स के शक्ल में देंगे ताकि वो मरात याफ्ता लोग जो है वो अयाशी कर सकें, जहाज़ों में फिर सकें और अयाशियाँ कर सके, डिनर कर फलाने के लिए दावत दी है, फलाने के लिए ये की है, वो कर सके, बाहर मुल्कों में जाके वो तोहफे ला सके, यहाँ से लोग आते हैं उनको तोहफे दे सकें। ये सारी चीज़ें जो है ये उन मरात याफ्ता लोगों के लिए हैं।
تو ہمارے محلے کا ایک بوڑھا آدمی ہے، ابھی ریٹائر ہو چکا ہے، وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو تھا مالی تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم دفتر جاتے اس وقت تو لوگ جو ہے صبح سویرے وہاں ڈیمانڈ آئی ہوئی ہوتی کہ فلانے بنگلے میں 4 آدمی چاہیے، فلانے بنگلے میں، وہاں سے ہماری تشکیل ہو جاتی، ڈپلائمنٹ ہو جاتی، اور ہم ان بنگلوں میں جا کے ان کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑ پونچھ اور درختوں کی کٹائی اور چمن لان کی جو ہے کٹائی، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ 10 دن لگتے، 20 دن لگتے، جتنا کوئی بڑا جو ہے اشرافیہ ہوتا تھا اتنا ہی اس کا طاقت ہوتا تھا۔ تو کہتے ایک دفعہ اسی طرح ہم گئے، 4 آدمی تھے، تو کام، وہ بنگلہ بہت بڑا تھا اور کام بہت زیادہ تھا، تو روزانہ ہم وہاں 9 بجے پہنچتے، پھر 1 گھنٹے 2 کر کے تو ناشتے کے لیے صبح جو چائے پینے کے لیے ہم کہتے کہ بھائی جو 10 بجے، ہر ایک 10-11 بجے کے لگ بھگ چائے پیتے ہیں، تو وہاں سے بازار بہت دور تھا، تو ہم چائے کی چھوٹی لے کے مالک سے اور پھر آتے تھے اور وہاں چائے پی کے واپس، ظاہر ہے اس میں 1-2 گھنٹے لگ جاتے، ہم زیادہ بھی گزارتے، کون سے انہیں ہمیں پیسے دینے تھے۔ تو ایک دن جو گئے ہم، دوسرے دن گئے تو وہ آدمی نے جو ہے سوچا کہ بجائے یہ ادھر جاتے ہیں آتے ہیں تو یہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو چلو یہ جو 4 آدمی 4 کپ چائے پی لیں گے، کیا ہے یہ، ہمارے پاس انہوں نے احسان کرنا تھا، نہ ثواب کی نیت سے آتا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ کام ہو سکے۔ تو اس نے جناب، وہ لان میں اس کی بیوی بیٹھی تھی اور اخبار پڑھ رہی تھی، یہ بھی بیٹھا تھا اور ہم کام کر رہے تھے، تو اس نے وہ چترالی، اس کا کک تھا، اس کو آواز دیا کہ فلانے 4 کپ چائے بناؤ اور ان کو پلاؤ۔ اس نے یہ کہنا تھا کہ اوپر سے جٹ سے اس کی بیوی نے جواب دیا، کیوں، یہ کک ان کا ہے، یہ اس چائے کے قابل ہے، ہر ایک آدمی آئے گا ادھر چائے پیے گا، یہ کوئی لنگر ہے، کوئی خیرات ہے، کوئی دربار ہے؟ وہ میاں اس کو سمجھا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس سے ہمیں فائدہ ہے، جب یہ جائیں گے ادھر تو 45 منٹ، وہ بازار بہت دور ہے، وہاں تک جائیں گے 45 منٹ میں آئیں گے، آدھے گھنٹے میں، تو 2 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ تو بجائے جانے کے آنے کے اگر یہاں کپ کا پی لے تو ہمارا کام زیادہ ہو، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیوی نے کبھی نہیں، یہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو چائے پلائیں، ہمارے گھر میں یہ لوگ چائے پئیں گے، یہ کوئی عام گھر ہے؟ لڑائی شروع ہو گئی اور ہم جناب وہ دیوار کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے اور ہنس رہے کہ دیکھو کون جیتتا ہے۔ بیوی جیت گئی، چائے نہ پکی، اور مجبور ہو کے اس نے آہستہ سے کہا کہ جاؤ، چلو بھائی جاؤ وہاں بازار سے چائے پی کے آؤ۔ مگر پھر بھی اللہ نے اس کو اتنا توفیق نہیں دیا کہ جیب سے 50 روپے نکالتے، پرانی بات ہے، کہ جاؤ بھائی اس پیسوں سے چائے پیو، نہیں، یہ مفت کے، پشتوں میں اس کو خرساڑے کہتے ہیں، اس کے جو ہے تو وہ خرسرے جو ہے نا، وہ بس چلے گئے وہاں چائے پی کے آئے، ان کو لوگ دعائیں دیتے ہوں گے، یہ ہمارے عوام کے لیے اچھا سوچتے ہوں گے، کبھی بھی نہیں۔ یہ عوام کے خون پر پلتے ہیں، یہ جونک کے جونک، اور یہ عوام کے خون پر پلتے ہیں، اور یہ عمرے میں اور حج میں جا کے مفت کے ادھر ہمارے لیے دعائیں دیں گے، اور ان کے دعائیں اللہ قبول کریں گے، اس کے منہ پہ ماریں گے، یہ پھر آخر میں پتہ چل جائے گا۔ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک وزیر صاحب ہوتے تھے، کچھ عرصے کے لیے وزیر بنے ایک محکمے کا، مجھے پتہ ہے، اس نے 8-10 آدمی اس محکمے کے جو وہ کلاس 4 تھے، پکے اپنے گھروں اور کھیتوں میں لگائے ہیں، ابھی تک وہ ادھر جاتے ہیں، صبح وہاں کام کرتے ہیں، نہ ان کی تنخواہ جو ہے اور نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، اور ان کی تنخواہ وغیرہ جو ہے صرف تنخواہ کے لیے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور اسی طرح وہ لگے رہتے ہیں۔ وزیر کب کا
گیا ہے، دنیا سے بھی رخصت ہوا ہے، مگر وہ لیبر جو ہے ان کو وہاں خوشی ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ جتنا بھی ترتیبی یہاں اور ظلم یہاں عوام کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو ایلیٹ طبقہ ہے یہ عیاشی کر رہے بہت کم ہے۔ بس بھائی اللہ سے ہماری دعا ہے، یہ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے کرے، مگر تھوڑا سا سوچ یا اللہ ان میں ڈالے، تاکہ یہ عوام کے لیے بھی سوچے، صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بنگلوں کے لیے، اپنی بیووں کے لیے نہ سوچے، کوئی عوام کا بھی خیر کرے، کوئی عوام کی بھلائی کی طرف بھی کوئی ایسا قانون بنے جس میں عوام کی بھلائی ہو۔ ابھی آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے وقت میں دیکھا تھا، ایک دن میں 26 بل پاس ہوئے، اور 26 بل میں ایک بل بھی ایسا نہیں تھا جس میں عوام کا کوئی فائدہ ہو، بلکہ اپنے لیے جتنے اپنے مقدمے ہیں وہ ختم کیے، نیب کے جو ہے پر کاٹ دیے، ٹانگیں بھی کاٹ دیے، صرف نام رہ گیا، اور سب کچھ اپنے لیے کیا۔ اور اس میں بڑا صاحب جو تھا، جو اس کا صدر تھا، وہ بڑا مولوی، پاکستان کا بڑا مولوی ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نیچے جو ہے 25 لاکھ مولوی حضرات ہیں۔ اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں تھا، اگر وہ ایک بل اس میں یہ بھی شامل کرتے کہ چلو جی ملک میں جو سودی نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، ملک میں ایک اسلامی نظام کسی نہ کسی درجے میں لایا جائے، یہ عدالتوں کا جو کاروبار ہے اس کو اسلامائز کرے، یہ پٹواری اور جو تانا کلچر ہے اس کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈالا جائے، نہیں، یہ اس کو بھی اپنے بیٹوں کی وزارت کے لیے، اور وہ عمرے پہ عمرے کرتے رہیں گورنرشپ کے لیے۔ بھائی اس سے اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، یہ دنیا عارضی ہے، چند دن ہے، سارے بوڑھے ہیں، سب نے قبروں میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، پھر یہ مراعات وہاں نہیں ہوں گی، پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ جو کھاتے پیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، اور اس کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ پھر یہ کیا حساب دیتے ہوں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔